अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक। हाजिर खिदमत है वानिया मकसूद का नावल लैल, एपिसोड 2। वो हयात के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ जहां माया अभी तक सोफे पे बैठी थी। वो तेज कदमों से चलती हुई वापस सोफे पे जा बैठी और एक झटके से लैपटॉप दोबारा अपने घुटनों पर रख लिया। शहराम धीमे कदमों से चलता हुआ उन दोनों के करीब आया। सोफे पर हयात और माया के दरमियान जो थोड़ी सी जगह खाली थी, वो बगैर किसी तकल्लुफ के वहीं थप से बैठ गया था। बैठते ही उसकी भूरी नजरें सीधी हयात के घुटनों पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी, जहां दावर दुरानी की तस्वीर और उसके हाई प्रोफाइल मालूमात खुली हुई थीं। तो इस बूढ़े की शक्ल दिखाने के लिए तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में भागते दौड़ते यहाँ बुलाया है? शहराम ने अपनी उल्टी कैप को एक उंगली से थोड़ा पीछे सरकाते हुए अजीब से तासुरात के साथ पूछा था। हयात ने एक सेकंड भी जाया किए बगैर लैपटॉप की स्क्रीन को एक पटाखेदार आवाज के साथ फौरन बंद कर दिया। मुझे पेरिस जाना है। उसका रुख बिल्कुल सामने दीवार की तरफ था। आंखें पथराई हुई थीं और चेहरा सपाट था। ये सुनना था कि शहराम का तो जैसे मुंह खुला का खुला रह गया था, और माया भी बिल्कुल हक्का बक्का होकर हयात को ऐसे देखने लगी जैसे उसे कोई दौरा पड़ा हो। कमरे में कुछ लम्हों के लिए एक गहरी खामोशी छा गई थी। फिर अचानक शहराम का एक जोरदार कहकहा इस खामोशी को चीरता हुआ बुलंद हुआ। वो सोफे की पुश्त से सर टिकाकर हंसा तो हंसता ही चला गया था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हयात ने धीरे से अपना सर घुमाया और एक इंतहाई तीखी चुपती हुई नजर उसके हंसते हुए चेहरे पर डाली, लेकिन शहराम पर उसका कोई असर न हुआ। यार, यार एक मिनट। हंसी के दरमियान उसने हाथ उठाया। तुम सीरियस हो? हयात ने बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखा। बिल्कुल। ये जवाब सुनकर वो दोबारा हंस पड़ा। हयात, मौसल से पेरिस कोई मोहल्ले के कोने तक जाने वाला रास्ता नहीं है। 5-6 घंटे की ट्रेन का सफर है। उसका किराया अलग, होटल अलग, खर्चे अलग, और तुम्हारे पास तो महीने के आखिर में कॉफी खरीदने के पैसे भी मुश्किल से बचते हैं। माया ने होंठ काटकर अपनी हंसी रोकी थी। और ऊपर से रहने के लिए फ्लैट का किराया नहीं है। मालिक के मकान सर पर नाच रही है और तुम्हें पेरिस जाना है, वो भी पेरिस के इस खसके हुए अमीर बूढ़े से मिलने। वो दोबारा से हंस पड़ा था, जबकि माया हयात के तासुरात देख रही थी जो बिल्कुल संजीदा नजर आ रही थी। तुम हंसना बंद कर रहे हो या फिर मैं? ओके ओके, आई एम सीरियस। हयात का ये कहना था कि उसकी हंसी एक ही लम्हे में गायब हो गई थी। शहराम उसे अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी बचकाना बातों पर मजाक नहीं करती थी। फिर अचानक पेरिस का जिक्र क्यों? हयात ने दोबारा लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर एक ही शख्स की बेशुमार तस्वीर खुली हुई थीं। हयात की नजरें उन्हीं तस्वीर पर जमी रहीं। फिर वो आहिस्ता से बोली, मेरे माँ बाप की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया था। शहराम के चेहरे से आखिरी मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। हयात ने स्क्रीन पर नजरें जमाए बगैर खुले हुए लैपटॉप को धीरे से सोफे पर एक तरफ रखा। फिर वो पूरी की पूरी घूम कर शहराम की तरफ मुंह करके बैठ गई। उस वक्त जब शहराम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा तो वो गुलाबी थी, बेहद गुलाबी, जैसे बहुत ज्यादा रोने के बाद आंखें छोटी और गुलाबी हो जाया करती हैं, बिल्कुल वैसी। इससे पहले दरवाजे पर वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, या शायद शहराम ने उसकी आंखों पर गौर ही नहीं किया था। तुम्हें याद है मैं तुमसे अपने ख्वाबों का जिक्र करती थी? वो धीरे से बोली। शहराम ने खामोशी से सर हिला दिया। हाँ, उसे याद था। वो ख्वाब जो बार बार आते थे, जिनमें सिर्फ अंधेरा होता था, बहुत गहरा, बहुत खौफनाक अंधेरा, और उस अंधेरे के पीछे कुछ आवाजें आ रही होती थीं, तेज, मुसलसल, किसी चीज के बार बार छेदे जाने की आवाजें।
جیسے کوئی چاقو پوری طاقت سے بار بار کسی جسم میں اتار رہا ہو، اور پھر ہر بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ اندھیرا کہاں کا تھا، کون سی جگہ تھی، کیونکہ خواب میں اسے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا، جگہ نہیں۔ میں بہت سوچتی تھی اس بارے میں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ بہت کوشش کرتی تھی سمجھنے کی کہ آخر مجھے ایسے خواب کیوں آتے ہیں، یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس کی آواز بالکل نارمل تھی، نہ بہت اونچی نہ بہت دھیمی، یا شاید وہ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سیدھی شہرام پر جا ٹکیں۔ اور آج مجھے سب یاد آ گیا، جو کچھ ہوا تھا مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ شہرام نے پہلی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی محسوس کی تھی۔ پیچھے سے مایا کب کی جا چکی تھی، شاید کچن میں کھانا بنانے گئی تھی۔ وہاں کھانا بنانے کی ذمہ داری اسی بیچاری کی تھی، ورنہ حیات کو تو پانی ابالنا بھی نہیں آتا تھا۔ گیس 2 گھنٹے بعد چلی جائے گی، اس لیے وہ جلدی کھانا بنا لیتی تھی۔ شہرام کی نظریں حیات کی آنکھوں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیسا کرب تھا ان آنکھوں میں۔ شہرام نے اسے آخری بار تب روتے دیکھا تھا جب اس کی بلی مر گئی تھی، ورنہ زندگی کے بدترین حالات میں بھی اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی تھیں۔ تمہیں پتا ہے، میں 10 سال تک ایسے جیتی رہی جیسے میری زندگی کا ایک پورا حصہ کبھی تھا ہی نہیں۔ شہرام خاموش رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ماں باپ کون تھے، کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ بس ایک حادثہ ہوا تھا اور سب ختم ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے سب یاد آ گیا ہے، شہرام، کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کس کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جا ٹھہریں، جہاں داور کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار مٹھی میں بند ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سب پہلے بھی پتا تھا، لیکن کسی نے جیسے میرے دماغ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج مجھے وہ چابی مل گئی شہرام، اور اس چابی نے میرے دماغ کا وہ تالا بھی کھول دیا ہے جو پچھلے 10 سال سے بند تھا۔ وہ خواب کوئی وہم نہیں تھا، وہ سچ مچ میرے ماں باپ کے آخری لمحے تھے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھول چکی تھی۔ پھر اس نے شہرام کی طرف دیکھا، اور اب سب سب واپس آ گیا ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا حیات؟ حیات چند لمحے خاموش رہی۔ بس اتنا یاد ہے کہ میرے بابا نے، لفظ بابا زبان پر آتے ہی حیات کے گلے میں آنسوؤں کا ایک بھاری نوکیلا گولا سا آ کر پھنس گیا تھا، جس نے اس کا سانس روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی پلکوں کو ایک بار بھی نہیں جھپکایا۔ ابھی اسے آنسو نہیں بہانے تھے، ابھی رونے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وقت پہلے ہی اس کی گرفت سے نکل کر بہت آگے جا چکا تھا۔ اب ماتم کا نہیں، سچ کا سامنا کرنے کا وقت تھا۔ اس نے آہستہ سے سانس لی۔ بابا نے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری میں ہر ایک بات، ہر ایک راز لکھ دیا تھا۔ وہ ان کی ذاتی ڈائری تھی۔ وہ اس پر روز کی ہر چھوٹی بڑی بات لکھا کرتے تھے۔ یہ داور، جس کے بارے میں میں ابھی گوگل پر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر اب بھی داور کی تصویر موجود تھی۔ یہ آدمی، اس کی آواز غیر محسوس انداز میں سخت ہو گئی تھی، یہی ہے، اسی نے میرے ماں باپ کو مروایا تھا۔ تم کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو مروایا ہے؟ بابا نے اپنی ڈائری میں اس آدمی کا ذکر بار بار کیا تھا۔ شاید انہیں کہیں نہ کہیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص ویسا نہیں ہے جیسا دنیا اسے سمجھتی ہے۔ دنیا کے سامنے داور دورانی ایک باعزت اور کامیاب کاروباری شخصیت ہے۔ داور سائبر سیکیورٹی گروپ کا بانی اور CEO، ایک ایسی کمپنی کا مالک جو بظاہر بڑے اداروں، بینکوں اور مختلف تنظیموں کو سائبر خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتی ہے۔
لوگ اسے ایک ذہین، بااثر اور کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ مگر بابا کی ڈائری کچھ اور کہتی ہے۔ ان کے مطابق اس چمکتے ہوئے چہرے کے پیچھے ایک بالکل مختلف انسان چھپا ہوا ہے، ایک ایسا شخص جس کے لیے دولت، طاقت کبھی کافی نہیں تھے۔ جتنا زیادہ اسے ملتا وہ اتنا ہی زیادہ چاہتا تھا۔ اسے صرف کاروبار نہیں چاہیے تھا، اسے اختیار چاہیے تھا، لوگوں پر اثر انداز ہونے کا اختیار، ان کی کمزوریوں تک پہنچنے کا اختیار، اور ہر اس شخص کو راستے سے ہٹانے کا اختیار جو اس کے راستے میں کھڑا ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ شہرام بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اصل بات ابھی باقی تھی۔ میرے بابا اس کی کمپنی میں سینئر ہارڈ ویئر سائنٹسٹ تھے اور میری ماما سینئر سائبر سیکیورٹی سائنٹسٹ تھیں۔ میرے بابا کمپنی کے بڑے کمپیوٹرز اور سرورز بناتے تھے اور میری ماما ان سرورز کو ہیکر سے بچانے کے لیے اندر کا سیکیورٹی سسٹم ڈیزائن کرتی تھیں۔ دونوں مل کر داور کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ شہرام کی بھویں سکڑ گئیں۔ لیکن اس نے تمہارے ماں باپ کو مروایا کیوں؟ حیات ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر اس نے حیرت سے شہرام کی طرف دیکھا، جیسے اسے ابھی احساس ہوا ہو کہ وہ شروع سے انجام تک سب کچھ بتا رہی ہے، سوائے سب سے اہم بات کے۔ ہاں، ایک یہی سچ تھا جس کے بارے میں وہ اب تک بالکل نہیں جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی شہرام، مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرے ماں باپ کو مجھ سے کیوں چھینا تھا، اس کا کیا بگاڑا تھا انہوں نے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت پھٹ پڑے، چیخ چیخ کر روئے اور اپنے اندر کے سارے درد کو بہا دے، لیکن نہیں، اسے شہرام کے آگے بالکل نہیں رونا تھا۔ وہ کسی کے آگے نہیں روتی تھی، اسے کسی کے آگے رونا پسند نہیں تھا، خاص طور پر اس وقت وہ خود کو اتنا کمزور نہیں دکھا سکتی تھی جب اسے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے آنسوؤں کے طوفان کو زبردستی گلے میں ہی دبا لیا تھا۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ شہرام نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ حیات نے سامنے اشارہ کیا، ڈریسنگ ٹیبل پر۔ شہرام نے ایک نظر سامنے آئینے کی طرف دیکھا، پھر وہ فوراً صوفے سے اٹھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس بھوری ڈائری کو اٹھایا اور واپس آ کر دوبارہ حیات کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے ڈائری کا پہلا ورق کھولا اور اس پر لکھے ہوئے ایک لفظ اور خاکے کو بہت غور سے آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ کمرے میں صرف کاغذ پلٹنے کی آواز گونج رہی تھی جب اچانک بیڈ پر پڑا حیات کا موبائل بج اٹھا۔ وہ ایک گہری اور بیزار سانس لیتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے جھک کر موبائل اٹھا کر اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا تو غصے کو ضبط کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور پھر فوراً کان سے فون لگا لیا۔ ہاں، ہو گیا گھر خالی؟ دوسری طرف سے مسز جیکسن کی وہی کرخت تیز آواز گونجی تھی۔ جی بالکل ہو گیا ہے آنٹی، آج رات تک آپ کا یہ محل نما عالی شان گھر بالکل خالی ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کا سامان تیار رکھیے گا تاکہ اس 5 ستارہ فلیٹ میں سجایا جا سکے۔ تم مجھ سے زبان درازی کر رہی ہو حیات؟ دوسری طرف سے آنٹی کا پارا چڑھا تھا۔ ارے توبہ کریں آنٹی، میں بھلا آپ سے زبان درازی کیوں کروں گی؟ بس جاتے جاتے ایک مفت کا مشورہ دینا تھا کہ اب جو نیا کرایہ دار آئے گا اسے کچن کی وہ ٹوٹی ہوئی ٹونٹی اور واش روم کا وہ دروازہ جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا پرانے زمانے کا کہہ کر دکھائیے گا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں آپ سے وہ ٹھیک تو ہوا نہیں۔ اور ہاں، چونکہ میں نے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، اس لیے آپ کے اسی غصے کا حساب برابر کرنے کے لیے کچن کا وہ الیکٹرک بورڈ اور پنکھا میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اب آخر کچھ تو میرا بونس بنتا ہے نا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔ وہ فرینچ میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی، پھر اس نے دوسری طرف سے آنے والی چنگھاڑ کو سنے بغیر فوراً فون کاٹ دیا تھا اور اسے بیڈ پر پھینک کر شہرام کی طرف مڑی۔ لیکن شہرام کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کی سنجیدگی تھی۔ وہ چلتے ہوئے واپس آئی اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی۔
شہرام نے چند صفحات دوبارہ پلٹے، جیسے شاید کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو پہلی بار نظر سے اوجھل رہ گئی تھی، مگر نتیجہ وہی تھا۔ اس نے ہلکا سا سانس خارج کیا اور ڈائری بند کر دی۔ اس ڈائری میں صرف داور کی کمپنی اور تمہارے ماں باپ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، یہ کہ انہیں کیوں مارا گیا اور نہ ہی اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ حیات چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں ڈائری کے سرورق پر جمی تھیں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، ظاہر ہے شہرام۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ان کی ذاتی ڈائری تھی، کوئی تحقیقاتی رپورٹ نہیں تھی۔ مجھے تو اس سے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ وہ کیا کام کرتے تھے، کن لوگوں سے وابستہ تھے اور داور کی کمپنی میں ان کا کیا کام تھا۔ باقی جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے، وہ ہلکا سا رکی۔ وہ خود تو مر چکے تھے، اب وہ یہ کیسے لکھتے کہ انہیں کس نے مارا، کیوں مارا اور کس وجہ سے مارا؟ شہرام خاموش ہو گیا تھا۔ بات غلط نہیں تھی، مگر مسئلہ یہی تھا، ان کے پاس سوال بہت تھے اور جواب تقریباً کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی تھی، جبکہ میز پر رکھی پرانی ڈائری اپنی تمام ادھوری کہانیوں کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں بہت سے آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جو کسی بھی وقت گالوں پہ بہنے کو تیار تھے۔ وہ گرم کپڑوں کے بوجھ تلے کچھ زیادہ ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک موٹا ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی آستینیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو آدھا چھپائے ہوئے تھیں، اور ساتھ ہی ڈھیلی ڈھالی نیلی پینٹ تھی۔ چھوٹے چھوٹے ننگے پیروں کو بستر سے نیچے لٹکائے غصے میں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کا گول گورا اور معصوم چہرہ سیب کی طرح سرخ ہو رہا تھا، خاص طور پر اس کے نرم گال اور چھوٹی سی ناک کا سرا بالکل لال تھا۔ 10 سال کی اس معصوم عمر میں بھی اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ سر کے سیاہ نرم گھنے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، جنہیں وہ بار بار غصے سے جھٹک دیتا تھا۔ آخر کیوں نہیں جاؤ گے؟ اتنی ضد کس بات کی ہے؟ وہ بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے پیروں میں اون کے گرم موزے پہنا رہی تھی۔ اس کے گردن تک آتے خوبصورت باب کٹنگ بال اس کے چہرے کے گرد ہالے کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ سردیوں کے بھاری کپڑوں میں ملبوس اس کا سراپا لمبا اور پتلا تھا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ کانوں میں ہیرے کے چھوٹے سفید ٹاپس پہنے، وہ نیچے کو جھکی نہایت نرمی سے اس کے پیروں کو گرم موزوں میں چھپا رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اس ضدی لاڈلے کو دیکھا۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں جاؤں گا تو بس نہیں جاؤں گا۔ اس کی کالی چمکدار آنکھوں میں اس وقت دنیا جہاں کی ضد اتری ہوئی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا آخر زرار؟ وہ ہار مانتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس ضدی بچے کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی اور اسے کسی نہ کسی طرح منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بچے کا پارا نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے یہاں سب دوست ہیں، اتنے سارے کزنز ہیں، میرا اسکول ہے، سب کچھ تو یہی ہے، میں سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ لیکن وہاں جا کر بھی تو نئے دوست بن جائیں گے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا۔ مجھے نہیں بنانے نئے دوست، وہ بھی فوراً بول اٹھا، اور ویسے بھی میرے دوست جیسے کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو تو بس جانا ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ اس کی آواز کے آخری لفظوں میں غصے سے زیادہ دکھ شامل تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس کے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ گال اب سردی اور غصے کے ملاپ سے مزید تمتما اٹھے تھے۔ اس کے پیچھے پڑا وہ سیاہ کوٹ جو بستر پر پڑے 2 بڑے بڑے بند سوٹ کیسوں کے برابر میں رکھا تھا۔ اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے بچے کا کوٹ اٹھایا۔ فلائٹ میں اب صرف 2 گھنٹے رہ گئے تھے اور ان کے پاس بحث کرنے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ تمہیں پتا ہے نا تمہارے ڈیڈ غصہ کریں گے؟ اس نے کوٹ کے شولڈر سیدھا کرتے ہوئے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں بھی ڈانٹ پڑے گی اور مجھے بھی، اس لیے شاباش، اچھے بچوں کی طرح یہ کوٹ پہنو، ہم ایئرپورٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔
اس نے جھک کر کوٹ کی آستینیں اس کے ننھے ہاتھوں کے قریب کی، لیکن اس ضدی بچے نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے بازو پیچھے کھینچ لیے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی کوٹ، اور مجھے ڈیڈ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اف، یہ 10 سال کے ضدی بچے۔ اس نے ایک طویل اور گہری سانس لی۔ نئے ملک جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پرانی ہر چیز کھو دو گے۔ مجھے فرانس نہیں جانا، میں پاکستان ہی رہوں گا۔ وہ تو جیسے ماننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ وہ باب کٹنگ بالوں والی حسین عورت بے بسی اور شدید پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ کیسے سمجھائے اس کو؟ کیوں تھا یہ بچہ اپنی جان کا دشمن؟ ابھی کچھ ہی دن تو گزرے تھے جب یہ اپنی ایک اور ضد پر اپنے باپ سے بے تحاشا مار کھا چکا تھا۔ وہ باپ جس کے دل میں رحم نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، اور یہ بچہ بھی تو اس کے خون کا عکس تھا، بالکل اسی کی طرح سرکش اور ضدی۔ وہ خود اس کے باپ کے جابرانہ غصے سے اندر تک کانپتی تھی، اور یہ نادان اسی غصے کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ سینے پر باندھے غصے اور سردی سے لال ہوتے، گول مٹول چہرے کے ساتھ تنے ہوئے ابرو لیے بستر پر جمع ہوا تھا۔ اگر وہ کمرے میں آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ ابھی تک بچہ مانا نہیں، وہ مزید سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پریشانی کے اسی عالم میں اس نے اس کو ہٹ دھرمی سے باز لانے کے لیے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اچھا، تو پھر میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں؟ اس نے فوراً چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ غصے کی لکیریں چند لمحوں کے لیے ماتھے سے غائب ہوئی تھیں۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ اب اس کی آواز میں ضد کم اور خوف زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ماں سے بچھڑ جانے کا خوف، جو کسی بھی 10 سالہ بچے کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ خوف جو ہر ضد سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ برقرار رکھی۔ ہاں، اگر تم اسی طرح ضد کرتے رہے اور نہیں مانے تو مجھے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ لہجہ نرم تھا، مگر بات جان بوجھ کر سنجیدگی سے کہی گئی تھی۔ امید تھی کہ وہ سہم جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس بچے کی ضد نے خوف پر دوبارہ قابو پا لیا تھا۔ اس نے تپش سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنی ماں سے نظریں ہٹائیں۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ، اس نے سامنے لگی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں بھی آپ سے کبھی نہیں ملوں گا۔ ماتھے پر دوبارہ ناراضگی کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ عورت اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک 10 سالہ بچے کی بے بس کوشش تھی، اپنے ڈر کو غصے کے پیچھے چھپانے کی کوشش۔ کیونکہ اگر واقعی اسے کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ ماں سے دور ہو جانے کا خیال تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ دروازے میں کھڑا شخص اپنی موجودگی ہی سے کمرے کا ماحول بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، سیاہ مہنگا اوور کوٹ، اندر سیاہ رنگ کی پینٹ اور شرٹ، گھنے بال نفاست سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور چہرے پر وہ سختی تھی جسے دیکھ کر اکثر لوگ اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی تیز نظریں ایک لمحے میں پورا منظر دیکھ گئی تھیں۔ بستر پر بیٹھی عورت فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر حکم جیسی تھی۔ عورت نے بے اختیار بچے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اب جو ہونا تھا آسان نہیں تھا۔ بچے نے بھی اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ چہرے پر خوف کی ایک جھلک ابھری تھی مگر ضد ابھی تک باقی تھی۔ میں فرانس نہیں جاؤں گا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ آدمی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے آہستہ مگر خطرناک آواز میں پوچھا تھا۔ بچہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو بھی تو تیار نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ بولا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس عورت نے فوراً مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ وہ بس پریشان ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو عورت پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔
پھر اس کی نظریں دوبارہ بچے پر جم گئیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم آج ہی فرانس جائیں گے۔ اور میں نے بھی، بچے نے فوراً جواب دیا۔ یہ سن کر آدمی کے جبڑے بھنچ گئے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عورت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ضد اور وہ غصہ کبھی اچھا نتیجہ نہیں دیتے۔ بچے کے چہرے سے بھی رنگ اڑنے لگا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ شاید اس لیے کہ بعض اوقات 10 سال کے بچے کو اپنی ضد چھوڑنے سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں لگتی، اور بعض اوقات بڑوں کو اپنے غصے پر قابو پانے سے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر بچے کا چھوٹا سا بازو اپنے لوہے جیسے مضبوط ہاتھ سے پکڑا اور اسے بستر سے کھڑا کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بچہ کچھ سمجھ پاتا، ایک نہایت ہی زوردار سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے لال گال پر رسید کیا۔ تھپڑ کا دھماکہ اتنا تیز تھا کہ 10 سال کا وہ معصوم بچہ ہوا میں گھومتا ہوا دور جا کر فرش پر بری طرح گرا تھا۔ اس کا سر زمین سے ٹکرایا تھا اور اس کے منہ کے کونے سے خون کی ایک باریک دھار بہہ نکلی تھی۔ نہیں! ماں ایک چیخ مار کر زمین کی طرف لپکی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنے روتے ہوئے سہمے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جو درد اور خوف سے بری طرح ہچکیاں لے رہا تھا۔ باپ وہیں کھڑا اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اپنے ہی بیٹے کو اس بے رحمی سے مارنے کا کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں پھینکو۔ لگتا ہے یہ اپنی 2 دن پہلے کی بیلٹ سے ہوئی پٹائی بہت جلد بھول گیا ہے۔ اگر اب اس نے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کہہ کر وہ باہر جا چکا تھا۔ ادھر وہ سہما ہوا بچہ ماں کے سینے سے لگے دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ پیرس، فرانس، دوپہر کے 12 بجے۔ بارش کی بوچھاڑ اب تیز سے ہلکی ہو چکی تھی اور اس پرسکون کیفے کے بڑے چمکدار شیشے پر اب ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ یہ پیرس کا وہ مشہور کیفے تھا جہاں عام دنوں میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، مگر آج موسم کی وجہ سے اندر چند ہی لوگ موجود تھے۔ کہیں کافی کے کپوں سے اٹھتی بھاپ تھی اور کہیں مدھم آواز میں چلتی گفتگو۔ انہی چند لوگوں کے سامنے کھڑکی کے قریب بنی 2 نشستوں والی میز پر وہ بیٹھی تھی۔ گھٹنوں تک آتا بھورا اوور کوٹ اس کے وجود کو سمیٹے ہوئے تھا۔ سفید اور صاف رنگت پر گہرے مرون رنگ کی لپسٹک غیر معمولی طور پر جچ رہی تھی۔ 44 برس کی عمر کے باوجود اس کے چہرے پر وقت کے اثرات بہت کم دکھائی دیتے تھے۔ بال سیاہ تھے جو کھلے ہوئے گردن تک آتے تھے۔ اس کا سیاہ چرمی پرس میز پر ایک طرف رکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے میز پر جمائے ٹکٹکی باندھے شیشے کی کھڑکی سے باہر بھیگی سڑک کو گھور رہی تھی۔ وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی، صرف ایک شخص کا۔ ہر چند لمحوں بعد کوئی گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رفتار کم کرتی تو اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گاڑی آگے بڑھ جاتی اور اس کی آنکھوں میں ابھرتی امید پھر خاموشی سے بجھ جاتی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اسے یہاں اس کا انتظار کرتے کرتے۔ وقت جیسے معمول سے کہیں زیادہ سست چل رہا تھا۔ کیا وہ آئے گا؟ یہ سوال پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ شاید آئے یا شاید نہ آئے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک کیفے کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور پھر جیسے وقت ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ دل اچانک مٹھی کی گرفت میں آ گیا تھا۔ ارد گرد کی آوازیں، کافی مشین کی آواز، لوگوں کی دھیمی گفتگو، شیشوں پر گرتی بارش کی بوندیں، سب کچھ مدھم پڑ گیا تھا۔ جیسے دنیا اچانک اس کی سماعت سے دور ہو گئی تھی۔ آنکھیں ساکت رہ گئی تھیں، سانس لینا بھی یاد نہ رہا تھا۔ وہ آ گیا تھا، زرار درانی اس کے بلانے پہ واقعی آ گیا تھا۔ اور پھر نہ جانے کیوں وہ میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کرے گی، نہ اسے اس کی ضرورت تھی نہ ارادہ، مگر وہ پھر بھی کھڑی ہو ہی گئی تھی۔ ایک ماں کا وجود تڑپ کر اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اسے دیکھا تھا، 17 سال۔
ہاں، پورے 17 سال بعد۔ وہ صرف 11 سال کا تھا جب وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور آج پورے 17 سال بعد وہ 28 برس کا جوان مرد بن کر دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیفے میں موجود کسی شخص پر نظر ڈالے بغیر وہ سیدھا اسی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم نہ تیز تھے نہ سست، مگر ان میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ لمبے قد کا مالک تھا، دبلا مگر مضبوط جسم، ہمیشہ کی طرح سیدھی اٹھی گردن، سیدھی نظریں، سیاہ بال حسب عادت بے ترتیبی سے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، گلابی مائل صاف رنگت، نمایاں جبڑا، اور وہ چہرہ جس پر جذبات پڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ گہرے سرمئی رنگ کا لمبا کوٹ اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آ رہا تھا، اندر گردن تک بلند سیاہ شرٹ، سیاہ پینٹ اور چمکدار چرمی بلیک بوٹس میں ملبوس تھا۔ اس کے گلے کے گرد ایک مہنگا پروفیشنل کیمرہ کراس کی شکل میں لٹک رہا تھا، جس کی سیاہ پٹی اس کے دائیں شانے سے بائیں کمر کی طرف جا رہی تھی، جو اس کی پہچان کا مستقل حصہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا، مگر سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، گہری سیاہ آنکھیں، جیسے رات نے اپنا سارا حسن ان میں اتار دیا ہو۔ سرد، پرسکون اور غیر معمولی حد تک خود اعتماد آنکھیں۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، مگر ایک ایسی بے نیازی ضرور تھی جو دوسروں کو غرور محسوس ہوتی تھی۔ وہ قریب آتا گیا، اور وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے 17 سال پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے کب کھڑا ہو گیا اسے احساس تک نہ ہوا۔ وہ تو بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لبالب بھری ہوئی تھیں۔ وہ پلک جھپکنے سے بھی ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ شاید اس لیے کہ کہیں یہ منظر ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ آنکھیں بند کرے اور سب کچھ غائب نہ ہو جائے۔ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیونکہ بعض ملاقاتیں اتنی ناممکن لگتی ہیں کہ حقیقت بن کر بھی خواب محسوس ہوتی ہیں۔ مگر سامنے کھڑا شخص بالکل حقیقی تھا، اتنا حقیقی کہ اس کی خاموشی تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے۔ اس کے برعکس سامنے کھڑے وجود کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا، نہ حیرت، نہ خوشی، نہ شکوہ، نہ ناراضی، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک سپاٹ خاموشی، ایسی خاموشی جو برسوں کی دوری کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ میز کے درمیان خاموشی رکھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں اپنی اپنی طرف بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں سامنے بیٹھی عورت پر جمی ہوئی تھیں، وہی آنکھیں جو کبھی اس کے ایک آنسو پر بے چین ہو جایا کرتی تھیں، مگر آج ان میں کچھ نہیں تھا، کوئی نرمی نہیں، کوئی اپنائیت نہیں، کوئی سوال تک نہیں۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ اس عورت کے لیے اس کے سارے جذبات بہت پہلے ختم ہو چکے تھے، وقت نے ان پر مٹی ڈال دی تھی۔ اس دن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس کی زندگی سے جانا چن لیا تھا۔ کیسے ہو؟ اس نے بمشکل یہ دو الفاظ ادا کیے تھے۔ اتنے برسوں کے بعد، اتنی باتوں کے باوجود، اس کے پاس آغاز کے لیے صرف یہی سوال تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہری رہی تھیں۔ جیسا آپ چھوڑ کر گئی تھیں بالکل ویسا۔ الفاظ پرسکون تھے۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی سیاہ آنکھیں اب بھی پرسکون تھیں۔ پھر آئے کیوں؟ کیونکہ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کیسا وعدہ؟ کہ اگر زندگی نے کبھی دوبارہ آپ کو میرے سامنے لا کھڑا کیا تو میں نظریں نہیں چراؤں گا۔ بارش کی بوندیں تیز ہو کر شیشے سے پھسل کر نیچے گرنے لگیں۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اس نے بمشکل کہا تھا، لیکن کیا 17 سال بعد بھی تم ایک بار میری بات سننے کا اعتماد نہیں کر سکتے؟ وہ چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، اتنی خاموشی سے کہ وہ خود بے چین ہونے لگی۔ بات سننے کے لیے اعتماد چاہیے ہوتا ہے۔ پھر نظریں ہٹا لیں۔
آپ پر میرا اعتماد 17 سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ پہلے کی ہر بات سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا اسے تکلیف ہوئی ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے اس پر خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی شاید ہوتی، آج نہیں۔ آج صرف ایک عجیب سی تھکن تھی، 17 سال لمبی تھکن۔ آپ جانتی ہیں؟ پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، جب آپ گئی تھیں تو شروع کے چند مہینے مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے لگتا تھا آپ واپس آئیں گی۔ اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ پھر 1 سال گزرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مسکراہٹ سے گال کا گڑھا واضح ہوا۔ پھر 2۔ اس کی نظریں اب کھڑکی سے باہر تھیں۔ پھر 3، پھر 4، اور ایک وقت آیا جب میں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چند لمحے کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ آخر کار اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور اب وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اب تو میں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ 17 سال بعد اچانک میری یاد کیسے آ گئی۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، اور شاید یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ بعض رشتے نفرت سے نہیں مرتے، بے حسی سے مر جاتے ہیں۔ زرار، کیا تم اپنی ماں کو ایک موقع دے سکتے ہو؟ زرار کے لبوں پر ایک انتہائی مبہم مسکراہٹ ابھری، جو اگلے ہی سیکنڈ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لمبے کوٹ کی آستین کو قدرے پیچھے کیا اور کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ پیرس کا وقت 5:30 بجا رہا ہے۔ لندن کی فلائٹ میں اب بھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جس کام سے آئی تھیں وہ پورا ہو گیا ہو تو اب آپ کو نکلنا چاہیے۔ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگز شام کو جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ سرار، حسنہ کی آواز میں اب کی بار تھوڑی تلخی محسوس ہوئی۔ میں یہاں کسی بزنس میٹنگ کے لیے نہیں آئی، میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں۔ زرار نے اپنے دونوں بازو میز پر پھیلائے اور انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے تھوڑا آگے کو جھکا۔ اس کی سیاہ آنکھیں حسنہ کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ جھوٹ بولنا اب بھی سیکھ نہیں پائیں آپ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر مجھ سے ملنا مقصود ہوتا تو کمپنی کے کارڈ سے ریسٹورانٹ کا بل پے نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے میز کے کونے پر پڑے کمپنی کارڈ کی طرف اشارہ کیا تھا، جو حسنہ نے پرس سے نکال کر رکھا تھا۔ حسنہ کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا تھا۔ اس کے پاس اس سچ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دیا ہے، ایک بے حس پتھر جسے دوسروں کے جذبات پامال کرنے میں تسکین ملتی ہے۔ زرار نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور اس بار اس کا پورا چہرہ حسنہ کی طرف تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر موجود کٹ کا نشان زرد لیمپ کی روشنی میں واضح چمکا تھا۔ میرے باپ نے مجھے نہیں بنایا، مسز حسنہ۔ اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا۔ انہوں نے تو صرف اس ڈھانچے کو استعمال کیا جو آپ 11 سال کی عمر میں ایک درندے کے آگے پھینک کر بھاگ گئی تھیں۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑا اور انہوں نے مجھے ایک ہتھیار بنا دیا تھا۔ آپ دونوں کا حصہ برابر ہے۔ اس نے ٹشو باکس سے ٹشو پیپر باہر نکالا۔ میری مجبوریاں تھیں زرار۔ انسانی تاریخ میں ہر غدار کے پاس اپنی مجبوریوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ زرار نے ٹشو پیپر کو گیند کی طرح مروڑ کر میز پر پھینکا۔ آپ کی مجبوری لندن کا وہ رئیس بزنس مین تھا جس کی دولت نے آپ کو دوسری شادی کرنے کے لیے بے چین کر دیا تھا۔ میری مجبوری صرف یہ تھی کہ میں مر نہیں سکتا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو زرار، ایک بار میری پوری بات تو سن لو۔ ویٹر آ کر خاموشی سے میز پر کافی کے 2 کپ رکھ گیا تھا۔ زرار اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا لمبا قد اس چھوٹی سی میز پر حاوی ہوا۔ اس نے پرسکون طریقے سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور انتہائی بے نیازی سے حسنہ کو دیکھا، جو اب نچلے ہونٹ کو چبا کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا۔
بل کی رقم سے دگنے یوروز میز پر رکھے اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ رکو! وہ میز سے باہر نکل کر پلٹ چکا تھا جب اس کی آواز نے اسے روک لیا تھا۔ اس کے قدم رک گئے تھے، مگر اس نے دوبارہ مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ایک بار جانے کا فیصلہ کر لیں تو پھر مڑ مڑ کر دیکھیں۔ اس کی پشت اب بھی اسی کی طرف تھی۔ بس ایک بات بتا دو۔ وہ خاموش رہا۔ شاید یہ سوال پوچھنے کا حق بھی وہ بہت پہلے کھو چکی تھی، مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے؟ خاموشی، چند لمبی سانسوں جتنی خاموشی۔ آخر کار وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں تلخی تھی۔ نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ نے مجھے کسی لڑکی پر اعتبار کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ پھر پہلی بار اس نے گردن ذرا سی موڑی۔ جب انسان اپنی زندگی کے سب سے عزیز شخص پر یقین کرے اور وہی یقین ٹوٹ جائے تو پھر مسئلہ صرف ایک شخص کا نہیں رہتا۔ حسنہ کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زرار، بعد میں ملنے والے لوگ قصوروار نہیں ہوتے، مگر سزا اکثر وہی بھگتتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ رکا اور پہلی بار پوری طرح مڑا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سیدھی اپنی ماں پر ٹھہری۔ وہ ایک مختصر سی نظر تھی، بہت مختصر، مگر ان 17 سالوں سے کہیں زیادہ بھاری۔ اس نظر میں نہ شکوہ تھا، نہ نفرت تھی، نہ محبت تھی، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ کچھ لمحے اور نہیں بیٹھ سکتے زرار؟ وہ بھیگی سی آواز میں بولی تھی۔ زرار نے بازو اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ایک ایونٹ میں جانا ہے فوٹو شوٹ کے لیے۔ اور اگر وقت ہوتا تو بیٹھتے؟ زرار نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ وقت ہونا اور کسی کے لیے وقت نکالنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اس کی آواز نرم تھی مگر لفظ سرد تھے، اور میں دونوں میں فرق کرنا سیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ خاموشی سے مڑ گیا۔ میز پر رکھا کافی کا کپ جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ شاید وہ یہاں کافی پینے آیا ہی نہیں تھا، اور شاید ملاقات کرنے بھی نہیں۔ حسنہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، ساکت اور خاموش۔ اس کے جانے کے بعد کیفے کی ساری آوازیں بھی اپنے معنی کھو بیٹھی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ دونوں ہاتھ شیشے پر رکھ کر اس نے باہر دیکھا۔ وہ کیفے سے نکل چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے دھیرے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ باریک بوندیں اس کے سیاہ بالوں پر گر رہی تھیں۔ اس کے سرمئی کوٹ پر بارش کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کپڑا مزید بھیگتا جا رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ نہ اس نے رفتار تیز کی، نہ کسی چھت کے نیچے پناہ لی۔ وہ اسی طرح بارش میں چلتا جا رہا تھا۔ حسنہ کی نظریں اس کے پیچھے جمی رہیں۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بات بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے بارش پسند نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ بچپن سے وہ بارش سے نفرت کرتا تھا۔ ہلکی بوندا باندی بھی ہوتی تو وہ فوراً کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں لگ جاتا تھا۔ پھر آج وہ یوں بارش میں کیوں چل رہا تھا؟ اس نے بے اختیار سڑک کے دونوں طرف نظریں دوڑائیں۔ کہیں کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کی وہ سیاہ گاڑی جس کا وہ انتظار کرتی رہی تھی، نہ کوئی اور۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا وہ گاڑی لے کر نہیں آیا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر بارش میں چل رہا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک نامعلوم سا درد ابھرا تھا، کیونکہ بعض اوقات لوگ بارش سے بچنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بارش ان کے اندر کے شور کو ڈھانپ لے، اور آج اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ شاید اس کے بیٹے کے اندر اب بھی بہت کچھ ایسا تھا جو اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور روکتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ۔ بہت مزیدار ایپیسوڈ تھی اور سسپینس کریٹ ہو چکا ہے، اور زرار جو ہے وہ دورانی صاحب کا بیٹا ہے، وہ فرم کے مالک جنہوں نے قتل کیا حیات کے ماں باپ کو۔ ابھی تک ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا، لیکن حیات یہی سمجھ رہی ہے
اب اس کی بیسس کیا ہے، کیوں قتل کیا، کیا پیچھے کی کہانی ہے، یہی سب کچھ تو اسٹوری میں کھلنا ہے۔ تو ویٹ کرتے ہیں آگے کی ایپیسوڈ کا، آپ میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔